नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो आज और हमेशा हमारी परवाह करता है, और वो अपने लोगों को हमेशा उस जिंदगी में जो हमेशा की जिंदगियां ले जाने के लिए उस कलाम को नाजिल करता है, जो कलाम हमारे लिए राह की रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। आज के दिन में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आपके पास आते हैं कि आखिर ज़माना की उस सीरीज़ को जिसको हमने शुरू किया, हमने अच्छे तौर पे, एहसन तौर पे उसको पूरा किया, और हम शुक्रगुजार हैं आप सब लोगों के लिए भी जो इसकी बेहद हमें अपनी ज़राई मिली और तारीफ़ करते रहे और हमें सवाल भी भेजते रहे, और हम खुदा का शुक्र करते हैं। और फिर हमने आपके कहने पे ही, आपकी इसरार पे ही हमने एक जायज़ा इसको शॉर्ट जो है शुरू किया, और आज उसका हम आखिरी हिस्सा आप तक ला रहे हैं। और हम इस वक्त ख़ास तौर पे खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमें खुदा ने अपने बेटे यीशु के वसीला से और यीशु मसीह ने अपने शागिर्द यूहन्ना आरिफ के वसीला से ये मुकाशवा हम तक पहुंचा दिया और कलीसियों तक ये दे दिया, ताकि कलीसिया इसे दुनिया तक पहुंचा दे, ताकि इससे पहले कि आखिरी ज़माना आए, जिसको कि हम देख रहे हैं कि बहुत जल्द हमें उसके आसार नज़र आ रहे हैं, इंसान अपने रविशें दुरुस्त कर ले और इंसान उस तौर पे चले जैसे खुदा का कलाम कहता है। और इस सारे प्रोग्राम में, इस सारे आखिर ज़माना के सारे एपिसोड्स में हमने ये देखा कि कैसे खुदा ने बार बार मौके फराहम किए इंसान को, और इंसान को वो चाहता है कि वो हमेशा की हलाकत से बच जाए। और आज आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आखिर ज़माना एक जायज़ा की आखिरी किस्त पे, और हम इसमें बात करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम समरी आपको एक मुख्तसर इसका खुलासा पेश करें। डिटेल प्रोग्राम हमारे हर एक मौजू पे मौजूद हैं। ईमान का सफ़र आखिर ज़माना में आप देख सकते हैं। और आज इस प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर तहसीन गुल खान। पास्टर तहसीन, आप जानते हैं कि हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में आ रहे हैं, और आखिर ज़माना की सारी ज़्यादातर किस्तों में, ज़्यादातर प्रोग्रामों में इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस सारे पैगाम को आप तक पहुंचाया है। और ये न्यूटन एशियन चर्च के पास्टर हैं, यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के बानी और उसके रुए रवा हैं, और इसके साथ साथ सेकुलर जॉब में ये काम करते हैं। पास्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आप मजीद कुछ कहना चाहें? आप बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा क्विकली कि हमारे लिए ये बड़े ही प्रिविलेज की बात है कि हम इस खूबसूरत कलाम के पैसेज को पढ़ रहे हैं, मुकाशवा की किताब की स्टडी कर रहे हैं, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक़या। और आज इस सीरीज़ का ये लास्ट प्रोग्राम है। हमने बड़े एहसन तरीके से किताब को चैप्टर बाय चैप्टर भी स्टडी किया, और उसके बाद हमने खुलासों की सूरत में इस प्रोग्राम को देखा है, और तकरीबन 5 या 6 प्रोग्राम्स के ज़रिए से हमने इसको एक क्विक रीकैप और रिव्यू के तौर पर हमने देखा है। लेकिन ये किताब है जिसको जितना मर्जी पढ़ लें, एवरी टाइम इट्स गोना फाइंड समथिंग न्यू इन इट। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि वो तमाम सीरीज़ जो की है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने की है सब ने, तो उसको बार बार देखें। थैंक यू वेरी मच। और पास्टर तहसीन, हम देखते हैं कि जब जहाँ से हमने एक जायज़ा जो लास्ट प्रोग्राम में किया, आगे बढ़ते हुए मुकाशवा की इस किताब उसके 19वें बाब से जब हम देखते हैं तो पहली आयत में लिखा हुआ है, और इन बातों के बाद मैंने आसमान पर से कोई एक बड़ी जमात को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। तो ये हम यहाँ से देखते हैं, खलासा सा हम देखते हुए कि हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। अब ये खुशी का मौका है, और ये पहली दफ़ा जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि नए ऐदनामे में वर्ड हालेलुया आया है, और 4 दफ़ा हमें ये नजर आता है। आप इसके ऊपर मुख्तसर को बात कीजिए। बिल्कुल, ये इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है हल्लेलुया, यानी कि यहोवा की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो।
اور یہ باپ کی تعریف کے لیے یہ لفظ آیا ہے. ہلیل کا مطلب ہے ٹو پریز, اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ چار طریقے سے آیا ہے اور 4 دفعہ یہ آیا ہے. تو یہ 4 طرح کے ڈفرینٹ پروکلیمیشنز ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس چیپٹر کو جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پہلا جو پروکلیمیشن ہے وہ قدرت کے حوالے سے, نجات اور جلال کے حوالے سے ہے, خداوند کے حوالے سے ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قصبی کے جو انصاف کے حوالے سے کہ خداوند نے کسی طرح کی, اور باقی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے 4 پروکلیمیشن. اور وہ تیسرا جب ہیلیلویا ہے اس میں وہ اس بغاوت کا ختم ہو جانے کا ہے جو ابلیس اور اس کے لوگوں کی ہے, اور چوتھی خدا قادر ملک بعد کی بادشاہت کے قائم ہونے کے اوپر ہیلیلویا ہے. اور جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کہتی ہے, آؤ 7ویں آیت کہتی ہے, آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہو کیونکہ برا کی شادی آ پہنچی اور دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دلہن جو کلیسیا ہے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ تیار کر لیا, اور یسوع مسیح کے تعلق سے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ کب اس کی دلہن تیار ہو اور آئے. آپ اس تعلق سے بھی ضرور کچھ کہیے. بالکل, یہاں پہ جو ایمفسس ہے وہ تیاری کا ہے, اور لکھا ہے کہ آؤ ہم خوشی کریں. اور یہ ایک فیز ہے جو کہ چینج ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب سے باپ آدم نے گناہ کیا, دنیا جو ہے وہ تکلیف میں سے, دکھ میں سے گزری ہے. تو کافی دیر سے, یعنی کہ تقریباً 6000 سال ہو گئے کہ ہم مشکلات میں سے, بنی نوع انسان تکلیفوں میں سے گزرے. ایون کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مخالف مسیح کا دور بھی تھا وہ انسانیت کے اوپر, انسانوں کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت لے کر آ رہا ہے. تو یہاں پر جو ہیلیلویا کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے اس میں خوشی ہے, اور پھر کہا بھی گیا کہ آؤ خوشی کریں, بیکاز دس از دا ٹائم جب خوشی کا دور شروع ہونے والا ہے, اور غمی اور دکھ اور تکلیف کا یہاں پر ایک ڈائریکٹ شفٹ ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ برا کی شادی آ پہنچی ہے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. اور یہ بیوی کون ہے؟ ہم سب ایماندار لوگ ہیں, ان کی تیاری ہے. اور سفید مہین کتانی کپڑے جو ہیں یہ مقدس لوگ ہیں, ان کو راست بازی جو ہے ان کے کام. اور راست بازی کیسے ملتی ہے؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں, بپتسمہ لیتے ہیں, خداوند کی حضوری میں ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں, بورن اگین ہوتے ہیں, اور پھر اوپن دعوت دی گئی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے. اصل بات یہ ہے, میں سوچتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ مبارک وہ ہیں جو برا کی شادی میں بلائے گئے, یعنی کہ وہ جو یسوع مسیح پہ ایمان لے آئے, وہ جنہوں نے اس کو قبول کر لیا, وہ جن کے لبادے جو ہیں برا کے لہو سے دھو دیے گئے, اور ان کو ایک نیا لبادہ جو پوشاک دے دی گئی جو شادی کی پوشاک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اشارہ اب اس طرف ہے کہ جب یسوع مسیح کی آمد ہے اور انہوں نے سب کچھ کو ختم کر دیا ہے, ابلیس کے سب کاموں کو ختم کیا ہے, تو 1000 سالہ بادشاہت کی طرف یہ اشارہ ہے. اور یہ اس کو گلوریس ریٹرن آف جیسس کرائسٹ جو دوسری کمنگ ہمیں یہاں نظر آتی ہے, یہ اس وقت کا سارا واقعہ یہ نظر آتا ہے. اور یہاں پہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 11ویں آیت میں لکھا ہے, پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کے ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ججمنٹ کا سارا واقعہ ہے. آپ اس کو بھی بیان کیجیے تھوڑا. بالکل, اور یہاں پر جو ایکچوئل رائڈر آف وائٹ ہورس ہے, ہم نے دیکھا کہ جب مہریں کھولی گئی تھی تو پہلی مہر کھولی گئی تو سفید گھوڑے پر سوار ایک ہے جو کہ ڈپلیکیٹ ہے, جو کہ امپوسٹر ہے, جو کہ اینٹی کرائسٹ ہے, اور وہ کرائسٹ کی مانند بننا چاہتا ہے. لیکن ایکچوئل جو رائڈر ہے, ایکچوئل بادشاہ جو ہے خداوند یسوع مسیح ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار ہے سچا اور برحق ہے, راستے کے ساتھ انصاف. تو خداوند کی یہاں پر خوبیاں لکھی ہوئی ہیں, آنکھیں آگ کے شعلے, اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں. یہ تاج جو ہیں یہ وہ اتھارٹیز کو ظاہر کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ خداوند کے سر پر تاج ہینگ کر رہے ہیں بہت سے, یہ بیسیکلی فگریٹیو لینگویج میں بات کی جا رہی ہے. اور یہاں پر یسوع کی آمد جو پہلی آمد تھی جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں مسیح کی پیدائش کے حوالے سے, وہ کتنی ہمبل تھی, اور کتنا زیادہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے آپ کو خادم کے طور پر پیش کیا. یہاں پر رولنگ کنگ کے طور پر آ رہا ہے, اور ٹوٹلی ڈفرنٹ ایک شفٹ ہے یہاں پر بھی, کیونکہ اب جو ہے انصاف کا وقت آ چکا ہے. سفید رنگ جو ہے وہ انصاف کا بھی ہے, امن کا نشان بھی ہے, اور آسمانی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار
اور سفید کتانی کپڑے پہنے. ان فوجوں میں جو سب سے بڑی بات ہے فرشتے بھی شامل ہیں اور ایماندار بھی شامل ہیں. ہم سب بھی اس میں ایماندار جو جلالی بدنوں میں ہیں اور یہاں پہ وائٹ روبز اور ہم سب کو وہ ملے گا. بالکل. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ ریپچر کیونکہ پہلے سے ہو چکا ہوا ہے اور یہ لوگ جو ریپچر ہو گئے ایماندار وہ اب مسیح کے ساتھ جلالی بدنوں میں آ رہے ہیں. اور پھر ایک بات جو خاص دیکھنے والی ہے یہاں پہ وہ 13ویں آیت کہتی ہے کہ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا ہے. اب یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح قربان نہیں ہوئے, مسیح مصلوب نہیں ہوئے, یہ ان کے لیے پھر سے ایک یہاں پہ گواہی ہے کہ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک یعنی جب انہیں مصلوب کیا گیا, چھیدا گیا اور مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے وہ ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے, تو یہ وہ خون کی نشانی یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ لکھا ہے کہ میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا اور بڑی آواز سے چلا کر آسمان کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا آؤ اور بڑی ضیافت میں شامل ہو. اب ایک بڑی ضیافت تو برہ کی شادی کی ہے, بالکل, اور ایک بڑی ضیافت یہ جو ایماندار لوگوں کے لیے ہے, اور ایک بڑی ضیافت یہاں پہ ذکر ہے جو پرندوں کے لیے ہے اور جانوروں کے لیے ہے, کیونکہ وہ ایک بڑی جو فصل جو کیا کہیں گے کہ کاٹا جائے گا ان سارے بے ایمانوں کو, خدا کے پاس نہ آنے والوں کو, اور وہ سارے جب مارے جائیں گے تو ایک پرندوں کے لیے, جانوروں کے لیے بھی ایک بڑی اس وقت ضیافت ہوگی. آپ اس کو بھی مزید تھوڑا سا بیان یہ اس کیجیے. لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہم نے جب پچھلے آیات میں پڑھا تھا کہ جو کاؤنٹ ہے اس کی فوج کا وہ ملینز میں ہے اور اینٹی کرائسٹ کی جو فوج آئے گی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ خداوند کے منہ سے نکلنے والی تلوار مینس کے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا وہ جو کلمہ ہے, یہ نہیں کہ خداوند کی زبان میں منہ سے تلوار لٹرل نکل, مینس کہ خداوند نے اپنے منہ سے کہا اور وہاں پر وہ لوگ مارے جائیں گے, وہ لوگ ان کے اندر سے زندگی ایسے نچڑ جائے گی اور ان کے جو بدن ہیں وہاں پر گر جائیں گے. اور اس والے سے اینجلز نے اناؤنس کیا ہے کہ پوری دنیا کے جو گوشت خور پرندے ہیں وہ آ جائیں, کیونکہ یہاں پر ایک طرح سے عبرت کا مقام بنایا گیا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی پوری دنیا کے سامنے لوگوں کو مارا تھا اور لوگوں کو موت کے حوالے کیا تھا. تو یہاں پر خداوند جو ہے سیم, لیکن ان کی روحیں جو ہیں ان کا انصاف ذرا ڈفرینٹ طریقے سے, وہ ڈفرینٹلی, وہ تو بعد میں اس کا جب تخت لگے گا اور وہ ان کا صاف ہوگا, عدالت لگے گی, اور جب پھر انہیں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا, وہ تو آگے جا کے ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیں خدا کا انصاف این اس کی جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ وہ جو اس کے ساتھ چلنے والے ان کو اجر دیا جا سکے, اور جو وہ لوگ خاص طور پہ ان کو جو اس کے ساتھ چلتے رہے ہیں وہ اجر حاصل کریں, اور جو اس کے مخالف رہے ہیں, جو اس کو نہیں مانتے اور جو خدا کی ہر کام کے خلاف رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالا جا سکے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی ہلاکت کی طرف ڈالنے والا, لے کے جانے والا, اگر ہم 20ویں آیت اسی 19ویں باب کی دیکھیں, اور وہ حیوان اور جھوٹا نبی پکڑا گیا اور دونوں آگ کی اور گندک کی جھیل میں ڈالے گئے. اب یہ جو مین ایجنٹس ہیں, مین اس کے کرندے ہیں, اینٹی کرائسٹ ہے اور حیوان ہے, ہم دیکھیں کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو آج دیکھ لینا چاہیے, جتنی بڑی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سسٹمز ہمیں بچا لیں گے, یا شاید یہ سائنس ہمیں بچا لے گی, یا شاید یہ جو بڑے بڑے اس وقت دنیا کے گروپس بنے ہیں کہ چاہے وہ الومناٹی کلائیں یا چاہے وہ کچھ کلائیں, وہ اس دنیا پہ تو اس وقت تک اختیار رکھیں گے جب تک خدا کی مرضی ہوگی. لیکن جب وہ زمین اور آسمان کا بنانے والا جس نے کہا اور زمین اور آسمان تخلیق ہو گئے, ہر ایک چیز اس کے کہنے پہ ہوئی, اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ یسوع کے کہنے پہ سب کچھ ہلاک ہو جائے گا. اور یہ ان کے لیے جو پچھاڑ دیے جائیں گے, بالکل, وہ یہ اس کے لیے ان کے لیے جو شاید سوچیں کہ یسوع کے کہنے سے کیسے ہوگا, یہ اسی طرح ہوگا جیسے کہنے سے ہی دنیا تخلیق ہوئی اور کہہ دیا اور سب کچھ بن گیا. یہ یسوع مسیح کی الوہیت کو چیز ثابت کرتی ہے, یسوع مسیح کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ ہاللویہ کا لفظ نئے عہد میں پہلی دفعہ ہے, تو یہاں پر آگ کی جھیل جو ہے, گندک کی جھیل جو ہے,
اس کا بھی ذکر پہلی دفعہ ہے، اور اس کے جو پہلی انسٹالمنٹ ہے، اس کے جو ریزیڈنٹس ہیں، اس کے اندر جو ڈالے جائیں گے لوگ، وہ مخالف مسیح ہے، جھوٹا نبی ہے، اور حیوان کی پرستش کرنے والے وہ تمام لوگ جو فالوورز ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کتنا کرٹیکل پوائنٹ ہے کہ ان لوگوں کو عدالت کے لیے بھی پیش نہیں کیا گیا جنہوں نے مخالف مسیح کی چھاپ لی. اور یہ آخری زمانے کے اندر یہ کرٹیکل بات ہے کہ چھاپ نہیں لینی. اگر آپ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ آپ کا آمنا سامنا ہو جائے، کیونکہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو سیریس بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باقی جو لوگ تھے ان کی عدالت ہوئی ہے، یہاں پر عدالت کا بھی جو ہے وہ موقع نہیں ملا، اور ان کو ڈائریکٹ وہاں پر پھینک دیا گیا. اس کے فالوورز کو لکھے نا جنہوں نے حیوان کی پرستش کی، ان کو ڈال دیا گیا. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ کی اسکرین پہ ہمارے نمبر بھی آ رہے ہیں، آپ واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں، ہمیں سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور ضرور آپ شیئر کریں. جتنے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں جہاں جہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمیں آپ زندگی ٹی وی پہ بھی کال کر سکتے ہیں، اسکائپ کے اوپر. اور آپ ہمیں جو نمبر آپ کے لوکل آ رہے ہوں گے آپ کی اسکرین پہ، وہاں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب اگر اس پروگرام میں نہیں تو جو آج کے ریلیونٹ ہے وہ آج کے ضرور دیں گے. لیکن اگر کوئی دوسرا سوال آپ کا ہے تو وہ بھی ہمیں بھیجیں، ہم کسی دوسرے وقت میں آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. پاسٹر تحسین، آگے بڑھتے ہوئے جب ہم 20ویں باب کی طرف مکاشفہ کے پہنچتے ہیں تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پھر ابلیس کے باندھے جانے کا ذکر ہے. اور یہاں پہ جو ہے جب 1000 سالہ بادشاہت قائم ہو رہی ہے، دوسری طرف حیوان اور جھوٹے نبی کو تو پہلے ڈال دیا گیا جو ہے ہمیشہ کی ہلاکت میں، اور ابلیس کو ابھی جو ہے 1000 سال کے لیے باندھا گیا. آپ اس کو بیان کیجیے. یہ ایک چیز ضرور سمجھنی لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہے. لوگ عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی تو ابھی بھی دنیا میں تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ 2000 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا مرنے اور جی اٹھنے کا، ابلیس نہیں باندھا گیا، کیونکہ ایک ٹائم دیا گیا ہر ایک چیز کو. ابلیس کو بھی ایک ٹائم دیا گیا ہے، اور انسان کی جو نسل ہے اس کو ٹائم دیا گیا، لیکن وہ ٹائم یہاں پر آ کر فنش ہوتا ہے. سو 1000 سال کی جو بادشاہی ہے، اور آج کی دنیا جس میں لوگ نجات بھی پا رہے ہیں، ہم بادشاہی کے کام کو بھی دیکھتے ہیں، خداوند کی قدرت، سائنس اینڈ ونڈرز کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ آج بھی خدا کا کام تو بڑھ رہا ہے، لیکن ابلیس بھی دندناتا پھر رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں برائی بھی بڑھ رہی ہے. لیکن یہاں پر جو الزام لگانے والا اور گمراہ کرنے والا ابلیس ہے، اس کے ساتھ اس کی فوجیں ہیں جو اس کے ساتھ بدرو ہیں سارے، ان سب کو اتھا گڑھے میں بند کر کے اس کے اوپر سے تالا لگا دیا جائے گا. اور اینجل، بائبل میں لکھا ہے کہ فرشتے کو جو ہے وہ کنجی دی گئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں بڑی زنجیر تھی. یہ خاص ٹائپ کی زنجیر ہے جس کو صرف ابلیس کے لیے تیار کیا گیا. اور یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ شیطان جتنا مرضی دندناتا پھرے، جتنا مرضی اپنے آپ میں کچھ بھی سوچتا پھرے، قدرت خداوند یسوع مسیح کی ہے، اختیار خداوند یسوع مسیح کا ہے. اور ابلیس کو یہاں پر باندھ دیا جائے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اور دیٹ مینس کہ 1000 ایئرس کے دوران جو ابلیس ہے اور گمراہ کرنے والا وہ نہیں ہوگا. لوگ اگر گناہ کریں گے تو وہ شاید اپنی نیچر کے اندر رہ کے کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کو مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پھر ابلیس کا جو ہے وہ جب لکھا ہے کہ جب تک 1000 برس پورے نہ ہوئے باقی مردے نہ زندہ ہوئے، یہی پہلی قیامت ہے. اور یعنی کہ وہ مردے جو گناہ میں مرے ہیں، وہ مردے جو خدا کے خلاف چلے ہیں، وہ لوگ، وہ لکھا ہے کہ وہ اب 1000 سال تک جو ہے وہ مرے رہیں گے. آدم سے شروع کر کے جب سے دنیا چلی ہے تب تک وہ جو خدا کے خلاف چلتے رہے، کیونکہ جو خدا کے ساتھ چلتے رہے وہ تو اٹھا لیے گئے، جلالی بدن حاصل کر لیے، اور جو زمین پہ مصیبت کے ساتھ سالوں میں مان لائیں گے ان کو 1000 سالہ بادشاہت میں شامل کر لیے گئے. تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ 1000 سالہ بادشاہت ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ ان کو جو زمین پہ اس 7 سالہ
مصیبت کے دور میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے ایک سارٹ آف Last chance ہے۔ کلینسنگ کا ٹائم ہے، ان کو اس جگہ تک لے جانے کا، ایمان میں مضبوطی تک لے جانے کا ٹائم ہے کہ پھر ان کو بھی گلوریفائڈ باڈی دی جائیں۔ آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور کہیے۔ بالکل، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر صرف ایماندار ہوں گے جن کے پاس جلالی بدن ہے تو پھر ابلیس کو باندھے جانے کا کیا کانسیپٹ ہے، یا پھر عدالت کیوں کی جائے گی اینڈ پہ؟ تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ 1000 سال کی بادشاہی میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جو کہ ایٹ دا پوائنٹ آف سیکنڈ کمنگ، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ریزریکٹ کیے گئے تھے، اور جن کو جلالی بدن دیے گئے تھے، جو کہ عدالت کے لیے تختوں پر بیٹھ گئے ہیں اور ان کو بادشاہی دی گئی ہے۔ لیکن دنیا میں ایسے بھی لاکھوں لوگ ہوں گے جو کہ جلالی بدن نہ پا سکے لیکن ایمان لے کر آئے تھے، اور وہ وہاں پر ہوں گے، اور وہ ایک نارمل ایج میں، بائبل یسایہ میں اس کا بڑا کلیئر ذکر ہے، آئزایہ 65 میں بھی، کہ وہ ایک نیچرل ایج یعنی 100 سال کا ہو کے وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو جائے کرے گی، اور ان کی اولادیں پیدا ہوں گی، اور وہ نسلیں بھی بڑھیں گی، اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ بہت آبادی ان کی بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ جا کے جب ابلیس کو چھوڑا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا لشکر پھر بنا لیتا ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جو کہ جلالی بدن والے نہیں تھے، ان میں سے کچھ کو وہ گمراہ کرے گا۔ بالکل، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سیلیبریشن ٹائم بھی ہوگا، جو ایماندار ہیں وہ سیلیبریٹ بھی کریں گے، خاص طور پہ جو خدا جو جلالی بدنوں میں آئے ہیں ان کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے ان کو اجر دے کے ان کو اختیار دیا جائے گا بہت سے ان ایمانداروں پہ جو زمین پہ ہیں، تاکہ وہ ان کی مزید مضبوطی لا سکیں، ان کے اوپر وہ حکومت کر سکیں۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ برگزیتوں کے لیے، شہیدوں کے لیے، یسوع مسیح کی گواہی دینے والوں کے لیے یہ ایک بڑا وقت ہوگا کہ وہ خدا کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ اس 1000 سالہ بادشاہت میں بالکل اس کے ساتھ ساتھ رہیں اور ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بڑا ایک ایسا وقت ہے جس کی آرزو ہونی چاہیے ایمانداروں کو بھی، سب لوگوں کو بھی، کہ وہ اس 1000 سالہ بادشاہت میں شامل ہو۔ آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے۔ بالکل، یہ بڑی ضروری بات سمجھنا ہے، اور اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ ایمان اب لایا جائے، تاکہ ہم ہوا میں اڑ کر استقبال کریں، تاکہ ہم ریپچر ہو سکے، تاکہ ہم جو ہے وہ خداوند میں شامل ہو سکیں، کیونکہ یہ جو ہمارے لیے بادشاہی کا موقع ہے یہ اس لیے ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو مس کر جائیں گے، لیکن اب یہ کہا جائے کہ جو لوگ ریپچر نہیں ہو سکے وہ کہیں جی ہم شاید بادشاہی میں اپنی زندگیاں دے دیں گے یا پھر اس طریقے سے، تو یہ ایک انسرٹن سی بات ہے، ایک ویگ ٹائپ کا یہ تھاٹ پروسیس ہے، کیونکہ اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو، یا ایماندار بھی ہیں، اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ وہ 7 سال جو ہیں وہ سروائیو کر پائیں گے جو ابلیس کے اور مخالف مسیح کے۔ لیٹس سے کہ اگر اس دوران میں کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ مارے نہیں جا سکتے؟ تو ایٹ لیسٹ مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہمارے پاس یہ گارنٹی ہے کہ آج مارے جائیں یا کبھی بھی مارے جائیں ہم خداوند کی حضوری میں، اور ہم جلالی بدن لے کر اٹھیں گے۔ لیکن جو لوگ یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ شاید میں وہ مس کر جاؤں لیکن میں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ تو وہ پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ تو دیکھیں، جب تک زمین پہ انسان ہے اس کے پاس اس وقت ہی موقع ہے، اور وہ موقع کسی کو نہیں پتا کہ اس کی کتنی میعاد ہے، آج اس نے کل کی صبح دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی۔ اور ہمارے پاس ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ ایک دم بڑی بڑی کلیمٹیز آئی اور بڑے بڑے جو ایسے طوفان آئے، سونامیز آئے، دوسری چیزیں آئیں، ارتھکویکس آئے، اور 9/11 ہو گیا، دوسرے ہو گئے، اور ایک دم وہ لوگ چلے گئے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آج ہی ہے، اور آج ہی لوگوں کے پاس توبہ کا اور نجات کا وقت ہے، یسوع پہ ایمان لے آنے کا وقت ہے۔ اور لکھا ہوا ہے یہاں پہ 20ویں باب کی 7ویں آیت میں، اور جب 1000 سال پورے ہو چکیں گے تو جو شیطان ہے وہ قید سے چھوڑا جائے گا۔ اور ابلیس کا چھوڑے جانے کا بھی ایک مقصد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے، جیسے آپ نے تھوڑا سا اس کو بیان کیا، کہ 1000 سالہ بادشاہت میں کیونکہ زمین پہ جو ایماندار ہوں گے ان میں سے گو کہ ابلیس وہاں پہ نہیں ہوگا، لیکن غیر جلالی بدن والے جو اس وقت ہوں گے وہ بھی جو ہیں بہت سے ان کے بچے اولاد میں سے اپنی فری ول پہ، کیونکہ فری ول موجود ہے، ابلیس نہیں ہے لیکن فری ول ابھی بھی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خدا سے انحراف بھی کریں گے۔ اور جو ایسے کرنے والے ہوں گے، اب موقع ہوگا کہ جب یہ ابلیس چھوڑا جائے تو وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے اور پھر وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالا جائے۔ آپ اس کو بھی سم اپ کیجیے گا۔ بالکل، اور یہ بیسیکلی
تھوڑی سی مدت کے لیے چھوڑا جائے گا. اگین جوج ماجوج کا ذکر ہے جو کہ مخالف مسیح کے بارے میں جب یہ جو ڈیورنگ دا ٹائم آف ٹریبولیشن یہ ذکر ہے ایزیکیل 38 میں, لیکن یہاں پر دوبارہ ذکر ہے اس چیز کا, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اور لکھا ہے کہ ایک دم زمین کے جو چاروں اطراف کی قومیں ہیں ان کو وہ جمع کرے گا. دیٹ مینس کہ لکھا ہے ان کا شمار سمندر کی ریت کی مانا جائے گا. دیٹ مینس کہ بہت ایک دم آبادی پھر دنیا کی بڑھ جائے گی. 1000 سال ایک بہت ٹائم ہوتا ہے اور اس میں پاپولیشن بہت بلڈ ہو جائے گی اور لوگ جو ہیں اس کے پھر گمراہی میں آئیں گے. اور مقصد کیا ہوگا کہ ابلیس ان لوگوں کو کہے گا کہ آؤ ہم ان جلالی بدن والوں کو اور ان کا جو لیڈر ہے یعنی خدا یسوع مسیح کو, ان کو ہم پکڑتے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں اور اس اپنی طرف سے ایک لاسٹ چانس کر رہا ہے بے وقوفی میں. حالانکہ اس نے بار بار وہ چانسز لینے کی کوشش کی, لیکن اپنی طرف سے وہ پھر کوشش کرے گا کہ ہم ٹیک اوور کر لیں کسی طریقے سے اور بادشاہی ہمارے ہاتھ میں آ جائے. لیکن یہ خام خیالی ہے کیونکہ بائبل میں لکھا کہ آسمان سے آگ نازل ہوگی اور وہ اس عزیز شہر میں جو مقدسوں کی لشکر گاہ ہے اس کو گھیرا ہوگا اور وہ ان کو کھا جائے گی. اس دفعہ ان کو آگ کی جھیل میں نہیں, اس دفعہ ڈائریکٹ ہی جو ہے نا وہ ڈسٹرائے کر دیا جائے گا. بالکل. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہمارے پاس ایک سوال ہے. ہمارے بھائی ارشاد جان ہیں, سوال پوچھتے ہیں کہ مکاشفہ میں سب سے اچھی تفسیر کس کی ہے اردو میں؟ تو سب سے پہلے میرے بھائی ارشاد, ہر انسان اپنی سوچ اور اپنی ایک پریفرنس یا ایک وہ کہنا چاہیے کہ وہ رکھتا ہے اس کی مجھے ایگزیکٹ ورڈ اس وقت نہیں آ رہا کہ وہ ایک اپنی اس کی سوچنے کا بھی انداز ہے, پرکھنے کا بھی انداز ہے. اس لیے ہم کسی کو بھی یہ کہہ نہیں سکتے کہ کون سی ہم آپ کے لیے اچھی ہو. لیکن اگر آپ مجھے نہیں پتا اس کی اردو میں ہے یا نہیں ہے, لیکن بلیورز بائبل کمنٹری جان میکسویل کی ہے, میکڈونلڈ ہے ان کی ہے, اور وہ جو ہے آپ میرا خیال ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے, اس کو آپ دیکھیے. اور ورنہ انگلش میں تو وہ ای بے پہ دوسری جگہوں پہ موجود ہے. اور اس طرح اور بھی ہیں, بہت سی ہیں. اور آپ اردو میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈائریکٹ اردو میں کسی نے کیا ہے, شاید کیا بھی ہو, لیکن زیادہ تر ٹرانسلیشنز ہیں مختلف انگلش کی جو بکس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ خاص طور پہ بائبل سوسائٹی جو ہے ہماری نارکلی میں اس کا دفتر ہے لاہور کے, وہاں پہ ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس کون کون سی اردو میں ہیں وہ آپ کو ضرور بتا سکیں گے. اور میرے خیال میں کچھ تفسیریں کی گئی ہیں پچھلے چند برسوں میں, وہ آپ کو ضرور وہاں سے مل سکیں گی. ایک اور بھی آپشن ہے ان کے پاس کہ ایمان کا سفر کے مکاشفہ کی کتاب کی جو ساری ویڈیوز ہیں وہ بھی ایک طرح سے کامنٹری ہے, اور اس کو آپ دیکھیں. اور کیونکہ اس میں ہم نے مختلف کامنٹریز کے نچوڑ ہی جو ہیں وہ پیش کیے ہیں, تو اگر آپ اس کو ویڈیو سیریز میں دیکھتے ہیں چیپٹر بائی چیپٹر تو آپ ان کے کافی کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. بالکل. اور آپ ہمارے یوٹیوب پیج پہ جا سکتے ہیں, ایمان کا سفر, اس پہ آپ کو سیریز وائز مل جائیں گی. اور ایمان کا سفر IKS 217 آن ورڈ جتنی بھی ہیں آج تک اب چل رہی ہیں, یہ 264 آج چل رہا ہے, اس میں تقریباً زیادہ یہ سارے ہم نے اسی کے اوپر بات چیت کی ہے. اور جیسے پاسٹر تحسین نے کہا, ہم نے بہت سی کمنٹریز کا نچوڑ اور یہ ساری اسٹڈی کے بعد ہم نے آپ تک باتیں پہنچائی ہیں. پاسٹر تحسین, آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اس کی آخری آیت کو, 10ویں آیت کو, اور وہاں پہ لکھا ہے, اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا, اور رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بات ہے آج پھر دنیا کے لیے سوچنے کی, کہ یہ جو ابلیس دنیا کو گمراہ کرتا ہے, یہ جو ابلیس دنیا کی اس وقت مختلف طریقوں سے وہ ایز مخالف مسیح بھی آ کے امیٹیٹ کر کے ڈسیپشن بھی دیتا رہا, سب کچھ کرتا رہا, اور لیکن اس کے باوجود لکھا ہے کہ اینڈ میں آ کے وہ اپنا اصل جب چہرہ دکھائے گا تو پھر دنیا کو اس کا پتہ لگے گا. لیکن پھر بھی اس وقت تک کیونکہ کہتے ہیں کہ جو وہ اس طرح کے پروگرامڈ ہو چکے ہوں گے لوگ جنہوں نے اس کی چھاپ لے لی ہوگی کہ وہ اس کے خلاف جانا بھی چاہیں تو نہیں جا پائیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس وقت غلط کام ہوگا کہ لوگ کیونکہ
وہ اب ابلیس کے شکنجے میں آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نکل نہیں پائیں گے اور وہ بھی ہمیشہ کی ہلاکت میں جائیں گے, اور لکھا کہ ابلیس اور یہ سارے گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. آپ اس پہ مزید بات بالکل. کیجیے. اور جیسے کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں کے 15ویں باب میں بار بار لکھا ہے کہ ہر دشمن کو نیست کیا جائے گا, اور مخالف مسیح اور حیوان کو نیست کیا گیا. اب وہ تو 1000 سال سے آلریڈی آگ میں تھے, اور اب ان کو جو ہے نیکسٹ ان کا جو پارٹنر ہے اس کو وہاں پہ ایڈ کیا گیا, جو کہ شیطان اور حیوان, شیطان ابلیس ہے, اور وہ بھی اس ڈالا گیا آگ و گندک کی جھیل میں. اور اینڈ پہ لکھا ہے کہ موت اور عالم ارواح کو بھی اس میں ڈال دیا جائے گا. لیکن یہاں پر جو ورڈ ہے جس پر ایمفسس ہے وہ ہے عبد الآباد, مینس کے فار ایور, ہمیشہ کے لیے. مجھے ریسنٹلی کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہمیشہ کے عذاب میں اور جہنم ہمیشہ کے, یہ خدا کی ذات کو جو ہے وہ برا دکھاتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ خدا کی ذات کو برا نہیں دکھاتا, یہ بیسیکلی خدا کے انصاف کو دکھاتا ہے. اور یہ جگہیں ہمارے لیے نہیں بنائی گئی تھی, یہ جگہیں ابلیس کے لیے بنائی گئی تھی, شیطان اور گرائے ہوئے فرشتوں کے لیے. لیکن شیطان چاہتا ہے کہ لوگ اس میں چلے جائیں, اور وہ لوگ خود اپنے منہ کے فیصلوں سے جائیں گے اس میں, جو بھی جائے گا, اور وہ اپنے حرکتوں کی وجہ سے جائیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کی فائنل ڈیسٹینیشن یہاں پہ لکھی, دیٹ مینس کہ شیطان کو پتہ ہے, کیونکہ obviously کلام کو تو وہ بھی جانتا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. جب ہمیں لکھا ہوا ہے تو ابلیس کو بھی پتہ ہوگا کہ بھائی میرا یہ حساب ہونے والا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کتنا زیادہ نافرمان ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی وہ پھر بھی اینڈ تک کوششیں کرتا رہے گا. اس کے اندر بغاوت اس کی سرشت میں ہے, اور وہ اس کا انجام جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایسا وقت ہے جس کو بہت ہی ابھی سے سوچنا چاہیے ہر شخص کو. ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہم اچھی چیزیں لیں, ہم اس کے لیے پلان کرتے ہیں, گھروں کے لیے پلان کرتے ہیں, دوسری چیزوں کے لیے پلان کرتے ہیں. لیکن یہ جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں تمہاری زندگی کا ایک ہونا چاہیے, ایم ہونا چاہیے, ہمیں اس پر پہنچنا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ 11ویں آیت کہتی ہیں 20ویں باب کی مکاشفہ کی کتاب کی, لکھا پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا. اب بڑا سفید تخت لگنا ہے, عدالت ہونی ہے, اور لکھا کہ اس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. اور اگلی آیت میں لکھی ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو, اب یہ وہ بات آ رہی ہے کہ وہ مردے جو شروع سے لے کے آدم کے وقت سے لے کے اب تک, اس وقت تک جو گناہ میں رہے, جو خدا سے دوری میں رہے, اور جو کسی طور پہ انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا, وہ لکھا ہے کہ وہ تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا, اور کتابیں کھولی گئی, اور ایک اور کتاب کھولی گئی, اور یعنی کتاب حیات, اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کا کھولا جانا, کتابوں کا کھولا جانا, ایک کتاب ہر ایک کی لکھی گئی ہے کہ وہ کیا کیا اس دنیا میں کر رہا ہے, اور ایک کتاب وہ ہے جو ایماندار, جس میں لکھے گئے نام جن کے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے. میں یہاں پر کہوں گا کہ 2 گروپس اس میں شامل نہیں ہیں. یہ جو سارے مردے یہاں پر کھڑے کیے گئے, ایک گروپ وہ جو جلالی بدن والے ہیں, ایماندار لوگ ہیں, کیونکہ ان کو پریولیج یہ ہے, اور ایماندار بھی پرانے عہد کے بھی اور نئے عہد کے بھی, سارے ایماندار, ان کو پریولیج یہ ہے کہ ہم سب کی عدالت لے لی گئی, کیونکہ مسیح نے اپنے اوپر وہ عدالت لے لی, اور ہم سب کو پہلے سے ہی جلالی بدن دے دیے گے. تو ہم ایگزیمپٹ ہیں, ہم اس تخت کے عدالت کے سامنے نہیں لائے جائیں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پر نہیں لائے جانے کے, یعنی اس آخری موقع دیے جانے کے قابل سمجھے گے, وہ جنہوں نے مخالف مسیح کی چھاپ لی تھی. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اسی وقت ڈال دیے گئے تھے آگ میں جب مخالف مسیح کو ڈالا جا رہا تھا. دیٹ مینس کہ ان کو اس لائق بھی نہیں سمجھا گیا کہ ان کو کچھ عدالت کا موقع دیا جائے. اب اس میں جو لوگ ہیں, اس میں 4 ڈفرنٹ فیزز کے لوگ شامل ہیں. ایک وہ جو آدم سے موسیٰ تک, پھر موسیٰ سے لے کر مسیح تک, اور پھر مسیح سے جو ہے لے کر سیکنڈ کمنگ تک کے لوگ اس میں شامل ہیں, اور پھر آخری جو 1000 سال کا جو عرصہ ہے اس کے لوگ بھی اس میں شامل کیے جائیں گے. تو 4 ڈفرنٹ فیزز کے لوگ جو ہیں اس میں شامل کیے گئے ہیں, جنہوں نے جو کہ مر گئے تھے لیکن ایماندار نہیں تھے, اور لکھا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق. اب یہاں پر جو بڑا ڈفرنس ہے, جس ورڈ پر ایمفسس ہے, وہ ایمفسس کیا ہے؟ اعمال کے مطابق. بائبل میں لکھا ہے کہ ہمارا انصاف جو ہے, چونکہ رومیو کے خط میں کوئکلی یہ پڑھوں گا, رومیو کا خط پہلا باب اس کی 17ویں آیت لکھا ہے کہ راست بازی ایمان سے ہے اور راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. تو اب جو دور ہے جس کو ہم کلیسیا کا دور کہتے ہیں, فضل کا دور کہتے ہیں, اس میں
موقع ہے کہ ہم ایمان لانے کے سبب سے راست باز ہو سکتے ہیں. اعمال سے بہرحال کوئی بھی نہیں بہت کم ہے جو کہ یہاں پہ شاید ہی کوئی ایسا کوئی نیک بندہ نکل آئے کوئی جو ایکچولی وہ ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا, آج اتنا وقت نہیں ہے, کہ وہ اس برے کی کتابیں میں نام ہی اسی کا ہوگا جو اس پہ ایمان لائے گا, اور وہ اپنے اعمال کے وسیلہ سے نہیں, یسوع مسیح پہ ایمان لانے اور خدا کے فضل کے وسیلہ سے اس کتاب میں اس کا نام ہوگا. جب وہ ایمان لا کے اس کے ساتھ ساتھ پھر ایمانداری سے چلتا رہے گا, اور پھر وہ اس کا کتاب ہمیشہ قائم رہے گا, کیونکہ 14ویں آیت کہتی ہے 20ویں باب کی, پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے, اور یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کی ہلاکت کے لیے موت بھی ڈال دی گئی ہے. اب اس کے بعد زندہ تو صرف عالم ارواح اس کو بھی ڈال دیا گیا ہے, کیونکہ اب صرف رہ گئے کون ہیں؟ صرف ایماندار رہ گئے ہیں, مسیح پہ خدا پہ ایمان لانے والے رہ گئے ہیں. اور یہاں اسی لیے 21ویں باب کی پہلی آیت کہتی ہے, پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھی, اور لکھا ہے کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہاں پر ہم سم اپ ضرور کریں گے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ ڈیورنگ دا 1000 years kingdom اور ڈیورنگ ٹریبولیشن میں مان لائے تھے, جن کے پاس جلالی بدن نہیں تھا, ادھر وہ لوگ بچ جائیں گے اور ان کو یہاں پر جلالی بدن دیے جائیں گے جو ایماندار ہوئے تھے بعد میں. اور یعنی کہ ایک پورشن وہ لوگ ہیں جو کہ مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے وقت جلالی بدن والے تھے. دوسرا پورشن یہ ہے کہ جنہوں نے 1000 سال میں ایمانداری میں رہے, اور یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایڈ کیے جائیں گے, اور پھر جو فائنل کاؤنٹ ہے اس کو نئے آسمان اور نئی زمین میں لے کر جایا جائے گا. جی بالکل, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی ضروری ہے کہ آج بھی لوگ مقدس بننے کے لیے, مقدسین میں شامل ہونے کے لیے, اس طور پہ اس کتاب حیات میں اپنے نام کو جو ہے وہ داخل کروانے کے لیے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں, کیونکہ اس نئے یروشلم اور نئے جو آسمان اور نئی زمین میں جس کا ذکر آگے دوسری آیت میں, پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا, اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. اور یاد رکھیں کہ یہ آسمان سے اترتے ہوئے جو دیکھا گیا ہے, یہ اس والی زمین پہ اب نہیں اتر رہا, کیونکہ یہ زمین اور یہ آسمان تو ختم ہو چکے ہیں, لیکن چل چکے ہیں. اب یہ ایک نیا سلسلہ خدا ان ایمانداروں کے لیے اور اپنے ان برگزیدوں کے لیے پیدا کر رہا ہے, دے رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ وہ موت کو جب عالم ارواح کو ڈال دیا گیا, ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا, تو ان لوگوں کے اوپر اب موت کا کوئی نہیں, کہ عبدالآباد زندہ رہیں گے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عبدالآباد ہمیشہ کے لیے خدا کی حضوری میں زندہ رہیں گے. آپ اس پہ بیان کیجئے. بالکل, اور اب جیسے دیکھیں صدیوں سے لوگ کانسٹیلیشنز دیکھتے آ رہے ہیں, ستاروں کی پوزیشن وہی ہے, سورج چاند ویسے نکل رہا ہے, سارا کچھ, لیکن جو نیا آسمان نئی زمین ہے, اٹس گونا بی ٹوٹلی ڈفرنٹ, وہ ایک ڈفرنٹ ہے. اور بہت سے لوگ اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کہاں پر یہ لکھا ہے کہ دوسری موت یعنی کہ آگ, گندک کی جھیل اور عدالت, اس کا امپلیکیشن نہیں ہوگی یا اس کی اپلیکیشن نہیں ہوگی ایمانداروں پہ. یہ مکاشفہ ریولیشن 2:11 میں لکھا ہے کہ جو غالب ہے اس کو دوسری موت سے نقصان نہیں پہنچے گا, صاف وعدہ کیا گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیا آسمان نئی زمین, خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ, خدا کی سکونت لوگوں کے ساتھ, اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا, ان کا خدا ہوگا. اور پھر لکھا ہے کہ جو نیکسٹ فیز ہے, جو نیا آسمان اور نئی زمین, بائبل میں اتنی کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھی, صرف یہ 2 چیپٹرز ہیں آخری جس میں تھوڑا بتایا, جو بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. لیکن اس میں کچھ چیزیں نہیں ہوں گی جو کہ اس جگہ میں, اس زمین کے اندر ہیں آدم کے گناہ کرنے کے بعد. وہ ہے آنسو, درد, موت, ماتم, آہو نالا, اور یہ تمام چیزیں لکھا ہے کہ وہ نہیں ہوں گی. پہلی چیزیں جاتی رہیں, اور اب جو ہے سب چیزیں نئی ہو گئیں. اور یہ باتیں جو ہیں پھر آگے جا کر مسیح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. مسیح نے کہا کہ دیکھو میں سب چیزوں کو نیا بناتا ہوں, میں ہی الفا ہوں, میں ہی اومیگا ہوں, میں ہی ابتدا ہوں اور انتہا ہوں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ اگلے آسمان اور زمین میں ہمیں ملیں گی. وہ لکھا ہے کہ پیاسے کو آب حیات, اور آخری چیپٹر میں آب حیات کا ذکر ہے, زندگی کے درخت کا ذکر ہے جو کہ لے لیا گیا تھا آدم سے. اور میں بلکہ آپ کے ناظرین سے کہوں گا خاص طور پہ
یہ آب حیات آپ کے لیے بھی، چاہے آپ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب سے ہیں، یہ آب حیات آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی، آپ چاہے مسلم بیک گراؤنڈ سے ہیں، چاہے آپ ہندو بیک گراؤنڈ سے ہیں، چاہے آپ سکھ، چاہے آپ ایتھیسٹ ہیں، کوئی بھی ہیں، خدا کا فضل آپ کے لیے بھی اسی طور پہ ہوا، کیونکہ ہمارا خداوند، ہمارا خدا کل عالموں کا خدا ہے، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، دنیا سے، مسیحوں سے خالی نہیں، مسیح تو وہ ہے جو اس پہ ایمان لے آئے۔ تو اگر آپ اس وقت مسیح نہیں بھی ہیں تو آپ بھی ایمان لا کے مسیحی بن کے اس بڑی نجات کا حصہ بن سکتے ہیں، اس بڑی نجات کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس بڑے خدا کے پلان میں داخل ہو سکتے ہیں، مقدسین میں داخل ہو سکتے ہیں، اس نئے یروشلیم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایمان لانے سے ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ آج بھی آپ کے پاس موقع ہے، اور آج بھی خدا آپ کو پکار رہا ہے، اور آج بھی خدا کا کلام آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور آج کے دن اگر آپ اس کو قبول کریں گے تو یہ کلام آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گا، اور اگر نہیں قبول کریں گے تو یہی کلام آپ کے اوپر ججمنٹ بن جائے گا۔ پاسٹر تحسین، اس کو آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں خدا کے ساتھ۔ اور خوبصورت بات اس میں ہے جو ایک آیت کہتی ہے، مجھے بڑی خوبصورت آیت لگتی ہے، تیسری باب 21ویں باب کی تیسری آیت، یہاں پہ لکھا ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ اس کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور ان کا خدا ہوگا۔ پہلے تو بنی اسرائیل کے دور میں وہ جب ہیکل بنتی تھی اور ہیکل ہوتی تھی، خیمہ اجتماع، تو ایک دفعہ کاہن اس کے جاتا تھا، ایک دفعہ اندر جا کے وہ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا تھا۔ لیکن اب خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ خود خدا یسوع مسیح کی صورت میں پہلے دنیا میں آیا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، اور وہ رہا۔ لیکن اب ہمیشہ کے لیے خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، یعنی کہ 24/7 ایکسیس ہے اس کی۔ آپ اس پہ ضرور بات بالکل، کریں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو یسوع مسیح نے الفاظ کہے تھے صلیب پر تمام ہوا، یہ بیسیکلی اس کی تکمیل ہے، کیونکہ ایمینویل لفظ کا کیا مطلب ہے؟ خدا ہمارے ساتھ، گاڈ ود اس۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 3 آپ نے پڑھی ہے، بیسیکلی یہ ایمینویل جو پروفیسی ہے، جو لفظ ہے، اس کی تکمیل ہے۔ اور یہ سب کچھ کہاں پر ہوگا؟ اگر ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ بار بار اس میں وارننگز بھی لکھی ہوئی ہیں، جیسے ورس 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے کہ جو غالب ہے وہ وارث ہوگا، اور پھر لکھا ہے کہ جو بزدل، بے ایمان، اور یہ وہ ساری لسٹ لکھی ہوئی ہے۔ وی شوڈنٹ گو انٹو ڈیٹیل، کیونکہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو بتایا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے، یہ جو نیا آسمان نئی زمین، اس میں جو یوں سمجھے کہ ایک جو میجر جگہ ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو نیا یروشلم کہا جا رہا ہے، اور لکھا ہے کہ ہم سب کو بسانے کے لیے ایک نئی طریقے سے خداوند نے سب چیزوں کی تیاری کی ہے، اور نیا شہر، نیا یروشلم، دلہن، برا کی بیوی، اس کو بڑے ٹائٹلز دیے گئے ہیں، اور یہ سب کچھ کلیسیا کے لیے خداوند نے یہ تیار کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے پاس ایک مزید سوال ہے۔ ہمارے بھائی اشرف بٹ پوچھتے ہیں کہ آگ کی جھیل یہ جسمانی ہوگی یا روحانی ہوگی؟ آپ اس کو بتائیے۔ دیکھیں، میں نے ایک دفعہ پہلے یہ بات کی تھی، ہم نے جب ڈسکس کیا تھا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا یہ بدن تو تباہ ہو جائے گا، زمین میں مٹی ہو جائے گا، لیکن بدن جو ہے، روحانی بدن سب کو ملیں گے، جلالی بدن سب کو نہیں ملیں گے، کیونکہ جو غیر ایماندار لوگ ہیں وہ بھی بدن تو ان کو ریسیو ملے گا، جو کہ گلوریفائڈ باڈی نہیں ہوگا، لیکن اسپرچل باڈی ہوگا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک تمثیل ہے جس میں لازر اور امیر آدمی کی کہانی کا ذکر ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے پیاس بھی لگتی ہے، گرمی بھی ہے، سب کچھ۔ دیٹ مینس کہ ہی کوڈ فیل، اور فیلنگ کا تعلق نہیں، ان کا سوال یہ کہ یہ آگ کی جھیل جو ہے فزیکل، تو ظاہر ہے فزیکل ہوگی تو اس میں وہ جلیں گے، اور یہ کوئی صرف کانسیپٹ یا تھاٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی اٹس اے لٹرل اینڈ فزیکل پلیس، اور اس میں ان سب کو ڈال دیا جائے گا۔ بالکل، اور لکھا ہوا ہے، بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مگر بزدلوں، 8ویں آیت کہتی ہے کہ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنانے لوگوں اور خونیوں
اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک کی سے جلنے والی جھیل ہوگا. یہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, جتنے بھی کام ہے یہ سارے فزیکل جسم کے کام ہے. تو بیسیکلی جو میں وہ ٹیکنیکل بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ بدن ہوں گے تو فزیکل آگ, کیونکہ وہ درد اور جلنا اور یہ سب کچھ عذاب جو ہے وہ باڈی کے اوپر ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو فزیکل کنڈیشن میں آگ اور گندک کی جھیل جو کہ فزیکل پلیس ہے اس میں ڈال دیا جائے گا. لیکن ایمانداروں کے پاس جلالی والے بدن ہوں گے, باقی جو ہیں وہ سارے ادھر ڈال دیے جائیں گے. بالکل. اور ہم اس کو ایمانداروں کے لیے خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ایٹرنٹی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے. اور ہم خاص طور پہ اس بات کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا بار بار موقع دیتا آتا ہے لوگوں کو, آ رہا ہے. مزید آگے بڑھتے ہوئے آپ اگلی آیات پہ ذرا دیکھیے گا, اس میں مین پوائنٹ جو آتا ہے, مین پوائنٹس یہ ہیں, ہم اس کو بڑا کوئکلی دیکھیں گے کیونکہ اس کی ایک ایک ورس میں بہت ڈیٹیل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیا شہر مقدس ہے جو کہ یروشلم ہے, نیو جیروسلم جس کو کہا گیا, وہ زبردست ایک پلیس ہمارے لیے بنائی گئی ہے. اور قیمتی پتھر یشب یعنی ہیرے اور بلور کی طرح وہ شفاف تھا. اور اس کے جو 12 دروازے ہیں, 12 فرشتے ان پر کھڑے ہیں اور 12 قبیلوں کے نام ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 12 بنیادیں ہیں جن پر برہ کے 12 رسولوں کے نام ہیں. بہت سارے لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ 24 بزرگ کیا ہیں, تو کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ شاید یہی 24 بزرگ ہیں جو کہ, اور کچھ لوگ اس کے بارے میں ڈفرنٹ ویو رکھتے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو بتائی گئی ہے کہ اٹس گونا بی لائک اے کیوب, جو اور یہ جو آیات ہیں ان کی کاپی کر کے جو کعبہ کا جو, کیونکہ اٹس اے کیوب ایز ویل, جو کہ مکہ میں کعبہ بنایا گیا تھا اور وہ بت پرستوں نے بنایا تھا. تو بہت سارے اسکالرز اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اس چیز کو کاپی کر کے ادھر وہ چیز بنائی گئی تھی, لیکن اٹس ناٹ دا رائٹ پلیس. جو اصل ہے وہ آسمان سے اترے گی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12,000 فرلانگ چوڑائی, لمبائی اور اونچائی, یعنی کہ وہ کیوب ہے ایک. ہاں بالکل. تو اس میں اور یہ ایک 23 آیت خاص طور پہ مزید وہاں کی اس ساری چیز کو بیان کرتی ہے. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اور اس شہر نے یروشلم میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں, کیونکہ خدا کا جلال اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے. اور یہ بڑی دیکھنے کی بات ہے کہ اس جگہ کو اس پہ چاند اور سورج جو ہے اس کی روشنی کی, کیونکہ خدا خود روشنی ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں, اور پھر اس نے ایمانداروں کو کہا تھا کہ تم دنیا کے نور ہو. تو جب وہاں پہ خدا جو نور ہے, یسوع مسیح جو نور ہے, اور پورے ایماندار جو نور ہیں وہ موجود ہے, تو وہاں کسی قسم کی, اور خدا خود روشنی کا منبع ہے, اور اسی نے ہی دنیا میں روشنی بھیجی تھی اور روشنی دی تھی. چاند اور سورج ستارے تو اس نے اس کو منعکس کرنے کے لیے بنائے تھے, ریفلیکٹ کرنے کے لیے بنائے تھے, اور لکھا کہ اس کی کوئی حاجت نہ ہوگی. اور پھر جو ہے 22ویں باب کی پہلی آیت کہتی ہے, پھر اس نے مجھے بلور کی طرح ایک چمکتا آبیات کا درخت دکھایا, اور جو خدا اور برے تک سے نکل کر اور شہر کی سڑک سے بیچ بہتا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں پہ ایک نظر آ رہا ہے وہ نقشہ پورا اس جگہ کا جو ہے وہ سیٹ اپ نظر آ رہا ہے. اور پھر یہاں پہ ہمیں خدا نظر آ رہا ہے, اور پھر یہاں پہ ہمیں ٹرینٹی نظر آ رہی ہے, باب حیات ہولی اسپرٹ نظر آ رہا ہے, اور خدا اور برے کا تخت, اور ایک ہی تخت ہے ان دونوں کا, کیونکہ یہ ایک ہیں, اور ایک ہونے کی وجہ سے یہ ایک ہی تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ساتھ لکھا ہے کہ اور آب حیات وہ کا دریا وہاں سے نکل رہا ہے اس تخت سے, اور یہ ایک پاک روح کی طرف نشاندہی بھی کرتی ہے بات. آپ اس کے اوپر بھی ضرور بات. بالکل, میں کوئکلی سم اپ جو چیزیں آپ نے بولی ان کو کروں گا. پہلی بات کہ یہ جو آپ 12 پتھروں کا ذکر ہے پچھلے چیپٹر میں, آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہ 12 پتھر تھے جو ہائی پریسٹ کی بریسٹ پلیٹ پر ہوتے تھے, اور یسوع مسیح جو کہ ہائی پریسٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ, اور قبیلوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں. پھر جو آپ نے سورج چاند کے والے سے بات کی ہے, کیونکہ خدا کا جلال ہی اتنا ہے, اور ہم سب بھی جلالی بدن میں ہیں. اگر بائبل میں لکھا ہے کہ ہم آفتاب کی مانند چمکیں گے, نور فلک کی مانند چمکیں گے, جو ایماندار ہیں ہمارے اندر سے بھی لائٹس نکلیں گے. تو ہم سب جو ہے ریفلیکٹرز ہوں گے خداوند کے جلال کے. تو ہمیں جو مصنوعی روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے, دیٹ مینس کہ رات اور یہ سب کچھ. اور یہ جو سورج چاند وغیرہ کا جو کانسیپٹ تھا, یہ اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے, تو ٹائم لیسنس ایک آ جائے گی. سو دیٹ مینس کہ ہمیشہ کے لیے, اور ہمیں جو ٹائم کا دن, سورج, دن, مہینے, ہفتے اور سال, اس سب کی کاؤنٹنگ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو آب حیات کا جو دریا ہے, درخت ہے خداوند کا زندگی کا, اور یہ سب کچھ,
یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آدم کو میسر ہو سکتی تھی لیکن گناہ کے باعث وہ نہ پا سکا. مسیح کے سبب سے اب ہم ان چیزوں کے وارث ہیں. میں تھوڑی سی کریکشن کروں، میسر ہو سکتی تھی نہیں، میسر تھی، ہاں جی لیکن اس نے گناہ کیا. ہاں جی بالکل وہ سب کچھ وہاں پہ موجود تھا جی بالکل. اور وہ میسر تھا اس کے لیے، اور اس نے جب گناہ کیا اور گناہ کر کے پھر اس نے توبہ نہیں کی. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی معافی نہیں تو اس نے مانگی، کچھ نہیں کیا، اور وہ پھر وہاں سے نکال دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خدا کا کلام خاص طور پہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو، وہ برف کی مانو دھو دیتا ہے، سفید کر دیتا ہے، لیکن ان کے دھوتا ہے جو اس کو آ جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں، جو عہدہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر کے خدا کے ساتھ چلتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک طرف کرتے جاؤ ایک طرف بخشواتے جاؤ، وہ والا کانسیپٹ نہیں ہے. جو توبہ کر کے جو پھر نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں تو پھر وہ اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. اور 22ویں باب کی 14ویں آیت بڑے واضح طور پہ کہتی ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں میں سے شہر میں داخل ہوں گے. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، گناہوں کو دور کرتے ہیں. وقتی طور پہ نہیں کہ ایک جامہ نیا پہننا دوسرا کر لیا، نہیں، ایک ہی دفعہ جامہ جو دھل جاتا ہے یسوع کے لہو سے، وہ ہمیشہ کی زندگی میں لے جانے کے لیے آپ کو کافی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یسوع کے لہو کا ایک ہی قطرہ دنیا کی تمام ناپاکی اور ناراستی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ وہی درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. آپ اس کو بیان کیجیے. بالکل. جو تھنگز میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھے کہ پھر لعنت نہیں ہوگی. دیٹ مینس کہ گناہ نہیں. لعنت کیسے آئی تھی؟ گناہ کے سبب سے. اور پھر جو اس کی جو پہلی 7 آیتیں ہیں جو ہمیں اس میں جو اگین وہی بات ہے جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کلام میں لکھے کہ ہم خداوند کا منہ دیکھیں گے، ہم ڈائریکٹ فیس ٹو فیس خداوند کے ساتھ ہوں گے، ہم اس کی کمپنی میں ہوں گے. اور ہمیں جو کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ باپ ہم سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے. ہم گناہ کے سبب سے رفاقت میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، مسیح کے آنے کے سبب سے اس قابل ہو گئے. اور پاک روح اب چونکہ ہمارے اندر ہے تو ہم ایک رفاقت میں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر پھر ڈائریکٹ فیس ٹو فیس جو ہے خداوند کی حضوری میں، دیٹ از دا موسٹ بیوٹیفل پکچر کہ ہم خدا کے چہرہ کے نور میں چل رہے ہیں. اور پھر جب ہم چیپٹر میں آگے جاتے ہیں تو اس میں وارننگز بھی لکھی ہوئی ہیں. لکھا ہے کہ جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا، جو نجس ہے، اور یہ سب کچھ. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی الوہیت کا یہاں پہ بار بار ذکر ہے. لکھا ہے کہ میں نے اپنا فرشتہ بھیجا. خداوند یسوع مسیح کو بار بار یہاں پر خدا جو ہے ثابت کیا گیا، اور جو کہ ہے بھی بات سچی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں پر بائبل میں خداوند یسوع مسیح کو خدا کے بارے میں، تو یہاں پر یہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ پھر وہ دوبارہ وارننگ دیتے ہیں کہ کتے، جادوگر، حرام کار، خونی، بت پرست، جھوٹی بات کے پسند کرنے والے یہ نہیں جائیں گے. تو بار بار وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب بھی موقع ہے، اور ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے. اور پھر ہم یعنی کہ یہ خاص طور پہ ان جھوٹوں کے لیے بھی ہے جو دوسروں کے کلام کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں. یہ ان جھوٹوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کلام بدل چکا ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ، اور جو کہتے ہیں کہ اصل وہ پیش نہیں کر سکتے. دنیا بھر کی چیزیں دریافت ہو چکی ہیں، لیکن ان کو ایک اصل کلام، اگر میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی اصل ہے تو پھر ہمیں دکھائیں. اس بات کا جواب بھی یہیں پہ لکھا ہے اینڈ پہ جو وارننگ ہے کہ جو اس میں بڑھائے گا یا گھٹائے گا. بالکل. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر اس نے کہا کہ اس کتاب نبوت کی کتاب کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک. اب یہ خاص ایک اشارہ ہے آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا نے کہا کہ اس کو دنیا تک پہنچا دو، دنیا تک یہ خبر پہنچا دو کہ آخر زمانہ میں یہ ہونا ہے اور یہ ہلاکت ہے جس میں جانا ہوگا، اور ابھی وقت ہے، آپ اس کو کریں. اور یہاں پہ جو 12ویں آیت کہتی ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس موجود ہے. 13ویں آیت کہتی ہے میں الفا اور اومیگا اور ابتدا اور انتہا ہوں. آپ اس پہ بات کیجیے گا. بالکل. اور یہ اگین وہی بات ہے، یہ الفاظ بار بار بائبل میں خداوند یسوع مسیح کے لیے آئے ہیں، اور یہ صرف خدا کی ذات کے لیے یہ باتیں ہیں. اور خداوند نے یہی کہا ہے کہ اجر دینے کا اختیار بھی خداوند کے پاس ہے. سو جس کے پاس ہے اس کے پاس آ جائیں. دنیا میں کوئی بھی نبی، کوئی اور لیڈر، کوئی اور شخص، انسان جو ہے وہ آپ کو یہ کچھ نہیں اتنا اجر دے سکتا ہے نہ سزا دے سکتا ہے. وہ بلکہ خود اپنی موت مر گئے، سارے اپنے اپنی قبروں میں چلے گئے.
لیکن یسوع پاسٹر مسیح کے تحسین پاس بلکہ خاص طور پہ ان کے کلام میں تو خود لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے ہی آنا ہے اور مسیح نے ہی سب کچھ کرنا ہے اور مسیح نے ہی دنیا کا ابلیس کا سب چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور یقیناً مسیح ہی نے پھر حکومت بھی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ خود سب کچھ کر کے تو کسی اور کو حوالے کر دے, کیونکہ وہ خود خدا ہے, مجسم خدا ہے. اور میں سوچتا ہوں ہمارے پاس آخری منٹ ہے, آپ اس کو سم اپ کرنا میں چاہیں. یہ کہوں گا کہ آخر میں 17ویں آیت کو آپ اگر بیان کر سکے تو کر دیجئے. بالکل, روح اور دلہن کہتی ہیں اور سننے والا بھی کہے. ہمیں یہ اب بھی اسے کہا جا رہا ہے کہ ہم خداوند کو بلائیں. اور آخری جو آیات ہیں اس کلام کی, اس کتاب کی, وہ اس کلام کی اتھینٹسٹی کو ثابت کرتی ہیں کہ نہ اس میں کوئی بڑھا سکتا ہے نہ اس میں کوئی گھٹا سکتا ہے. اور عموماً کہا جاتا ہے کہ خدا اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے, تو یہ بیسیکلی آیات ہیں جو اس چیز کے, اور اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا. لیکن جو نچوڑ ہے بار بار اینڈ پہ پھر یہ کہا گیا کہ خداوند نے کہا میں جلد آنے والا ہوں. اور آگے سے یوحنا کلیسیا کے طور پر کہتا ہے کہ اے خداوند یسوع جلد آ. اور پھر ہمیں فضل کا سبق دیا گیا کہ ایمانداروں مقدسوں کے ساتھ یہ فضل ہے. سو موقع ہے کہ ہم ابھی اپنی زندگی خداوند کو دیں, وگرنہ اٹس گونا بی ٹو لیٹ. آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین, گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور ناظرین, ہمارا یہ آخر زمانہ کا جو سلسلہ تھا پروگرام کا, اس کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں. لیکن یہ سب کچھ آپ کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ, زندگی ٹی وی کے اوپر, ہمارے ایمان کا سفر پیج کے اوپر, ہمارے جو ہے یوٹیوب کے پیج کے اوپر یہ سب کچھ موجود ہے تاکہ آپ انہیں دیکھ سکیں. اگلی پروگرام میں ہم پروگرام کریں گے محبت کے تعلق سے, اور محبت خاص طور پہ اس اینگل سے بھی دیکھیں گے جو دنیا ایک محبت ویلنٹائن ڈے مناتی ہے, اور دنیا خدا کی محبت کیا ہے, اور باتوں پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ہم ایک سیریز شروع کریں گے خواب اور رویا کے تعلق سے, جو بائبل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں, بک آف ڈینیل میں, بک آف زکریا میں, دوسری جگہوں سے. یہ سارا ہم سیریز آپ کے سامنے لائیں گے. لیکن آج میں جب اب کنکلوڈ کرتا ہوں اس اخیر زبانہ کی سیریز کو, تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب ہم جائیں گے اور اس جگہ پہ جائیں گے جو خدا نے ہمارے لیے بلکہ ہمارے یسوع مسیح نے تیار کی ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. تو کلام یہ ہمیں بتاتا ہے, اسی مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب 22واں باب اور 3 سے 5ویں آیت تک لکھا ہوا ہے, وہاں پہ کامل حکومت ہوگی, وہاں پہ کامل رفاقت ہوگی, وہاں پہ کامل ہم شبیہ پہ خدا کی طرح اس کے پاس ہوں گے, کامل برکت وہاں پہ ہوگی, اور کامل خدا کا جلال وہاں پہ ہوگا. کیسی ہی خوبصورت وہ جگہ ہے جو تیار کی گئی ہے آپ کے لیے. لیکن کیا آپ اس پہ جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس طور پہ اپنی زندگی کو استوار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی سچائی کی کھوج کو لگانے کے لیے اپنا آپ اس کو دے دینے کے لیے تیار ہیں, اور کہنے کے لیے تیار ہیں کہ اے خدا کے روح آ اور مجھے گائیڈ کر, مجھے سمجھا, اے یسوع جی مجھے آ اور مجھے اس جگہ تک لے جا جو تو نے میرے لیے تیار کی ہے. اور یقیناً وہ وعدوں کا سچا خدا آئے گا اور وہ آپ کو وہاں تک لے کے جائے گا. اس کا پاک روح آئے گا, اس کا پاک روح جو خدا اور باپ اور بیٹے کا روح ہے, پویتر آتما بھی جس کو کہتے ہیں ہم ہندی میں دوسرے لفظوں میں, وہ آپ کو لیڈ کرے گا, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. لیکن فقط اس کے پاس آ کے اس کو مانگنا ہے, اس سے کہنا ہے. اور بہتوں نے دیکھا, بڑے بڑے اسکالرز نے جو دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے جب انہوں نے مانگا خدا سے تو خدا نے ان کے ذہنوں کو کھول دیا. بہت سے پروفیسر الازہر یونیورسٹی کے کھوج لگانے نکلے اور وہ کھوج میں یسوع کو پا لیا انہوں نے. بہت سے ایتھیسٹ امریکہ کی یونیورسٹی سے نکلے اور وہ ایتھیزم سے خدا کے کلام کو پا لینے والے بن گئے اور خدا کے پاس آ گئے. آپ کے لیے بھی آج موقع ہے, آپ کو بھی خدا موقع دے رہا ہے کہ اس کے پاس آ جائیں اور اس حالت میں چلے جائیں جو ہمیشہ کی زندگی کی حالت ہے, جہاں آپ خدا کے پاس فرشتوں کی مانند ہوں گے. اس کا کلام کہتا ہے بلکہ فرشتوں کا انصاف کرنے والے ہوں گے. اور پھر
ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہیں گے. خداوند آپ کی بڑی مدد کرے, خداوند آپ کے ذہن کو کھولے, خداوند آپ کو وہ فضل بخش دے کہ آپ سچائی کو جان سکیں تاکہ سچائی آپ کو آزاد کرے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند بڑی برکت دے. آمین. مسیح کے قدوس و پاک نام میں آپ سب کو ختم سچائی پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو. جیسا کہ ہم نے پروگرام کا سلسلہ شروع کیا تھا، عنوان بڑا ہی خوبصورت، میں مسیحی کیوں نہیں ہوا. آج بھی ہم نے اس میں پوسٹ جو شامل کی ہے وہ ہے صفحہ اقبال صاحب کی،